नाज़रीन वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन। और अगर आपको भी खुदाबंद ने कोई टैलेंट दिया हुआ है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हम तक पहुंच सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। वहां पर भी आप हमारे नंबर्स और ईमेल्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। torontolive.tv पे जाकर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नवाज़ इकबाल साहब ने। ये पेशावर से इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। और डॉक्टर साहब जो हैं ये बहुत सारी बुक्स के ऑथर्स हैं और बेसिकली ये लैब टेक्नीशियन एज ए इंचार्ज काम करते हैं। और ये इनका शौक़ है, इनका पैशन है कि ये खुदावंद की रूहों को सर्व करें, जो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़ चमन में। और हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो आजकल इतनी ख़राब सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन कहला रही है, इसमें इंसान को का और ईमान का क्या सहारा लेना चाहिए, या लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक इसके ईमान के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ईमान जो है वो भी सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा, हमारा खुदावंद, कुल कायनात का खालिक, मालिक और हमारा नजात दहिंदा है। सो ज़रूर है कि हम उसके ऊपर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें, अपने आप को उसके आगे सरनुगू रखें और अपनी ज़िंदगी में उसकी पाक मर्जी को पूरा होने दें, ताकि यीशु का नाम जलाल पाए। अभी अभी एक बहुत क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो एक मैं समझूंगा एक कोल्ड का बास का ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर की तरह जो है वो काम कर रही है सिर्फ सोशल मीडिया पे। मैं किसी और एरिया को मेंशन नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने टोटके आजमा रहे हैं कि हर कोई जो है वो मेरी सुने। चर्चेस जो हैं वो अपने एरियाज में अपनी लिमिट्स में रहकर बात कर रहे हैं कि खुदाबंद पर, जैसा आपने भी मेंशन किया, कुछ जो है हकीम जो हैं, क्योंकि उनमें हकीम जो है वो भी बहुत शामिल हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो ना पास्टर हैं ना मतलब वो कुछ और हैसियत रखते हैं, लेकिन वो लोगों को इस दावे से गाइड कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ उन्हीं के पास है और वो सबसे बड़े रहनुमा है। वहां पर ईमान का क्या होना चाहिए या किस तरीके से संभलना चाहिए? सर, मैं इस सिलसिले में 2 चीज़ों का अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं हमेशा मेरी ज़ाती तौर पर खुदा ने जिस तरीके से मुझे सिखाया और खुदा का पाक रूह रहनुमाई करता है, सर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ये जो हमारे पास खुदा का कलाम है, इस किताब को लोग पढ़ लेते हैं, वर्सेस को जो है वो डिकोड करना शुरू कर देते हैं, बाय टंग उनको याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं एक लेसन की तरह। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये किताब जिसके बारे में कहती है, उसको हम कितना जानते हैं। यानी ये बाइबल मुक़द्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सिर्फ एक शख्स के बारे में बताती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। अब हम ये देखने की ज़रूरत है कि आया हम मटेरियलिस्टिकली हम इन प्रिंटेड वर्ड्स को, बेशक ये ज़िंदा खुदा का कलाम है, लेकिन ये उस वक़्त ज़िंदगी बख्श कलाम है जब हम इस पर इसको अपने पे अप्लाई होने देंगे, या हम इस पर अप्लाई करेंगे, इसमें मंदरज हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, और जिस शख्स के बारे में, जिस खुदावंद के बारे में, जिसकी निजात के बारे में ये कलाम हमें कहता है, हम उस पर यकीन रखें, उस पर ईमान रखें, तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो मुख्तलिफ लोग आपके ये बात के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक यूनिटी की बात करना चाहूँगा। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो उनके शागिर्द थे, जो रसूल थे, वो सब आपस में यूनाइट थे, वो एक थे, और वो थी उन जिस ज़ात के, पाक ज़ात के गिर्द वो खड़े थे या घूमते थे, या जो उनकी ज़िंदगी का महवर थी, वो थी खुदा यीशु मसीह की ज़ात। अब
رسولوں کے اعمال میں ہم پڑھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقی دوسرے تیسرے کاموں کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم صرف یسوع کی نجات کے گواہ ہیں اور ہم صرف وہ گواہی دیں گے، خدمت کریں گے۔ اب جب ہم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ارد گرد تو لوگ جب یسوع کی ذات کو پس پش ڈال کر اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع کی ذات کی توہین ہے۔ یہ توہین خداوندی میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ خداوند کا کلام زندگی بخش کلام ہے۔ وہ ہمیں یونٹی سکھاتا ہے، وہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، تقویت دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ تسلی کا، ایمان کی بڑھوتی کا باعث بنے۔ تو اگر ہم خدا یسوع کی ذات کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز کو پرائیورٹی میں ڈالتے ہیں، بے شک وہ چرچ کا کام ہے، کلیسیا کا کام ہے، جس کا بھی کام ہے، اگر ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کلیئر کٹ ہوں، بہت شیور ہوں کہ یہ بلاسفمی ہے، یہ توہین خداوندی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک بڑی خاص بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم خطوط میں، جو اپوسٹلز کے خطوط ہیں ان میں جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ، خاص طور پہ پالوس رسول کے جو خط ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب بہت ساری کلیسیاؤں نے، جب بہت سارے گروپوں نے مسیح خداوند کی تعلیم کو مان تو لیا، قبول بھی کر لیا اور اس کے ساتھ چلنا بھی شروع کر دے، لیکن انہوں نے اپنی پرانی جو تعلیم تھی اس کی بہت ساری باتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ ابھی تک ان کو پریکٹس میں لا رہے تھے۔ اور پالوس رسول ایک دو جگہ پہ، بلکہ کافی جگہوں پہ پالوس رسول بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے ایسی کلیسیاؤں سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں آج کی کلیسیاؤں میں یا اپنے ارد گرد کہ بہت ساری کیا ایسی باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، بینگ اے ہیومن، کہ ہم مسیح کو تو مانتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں ہم، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو الفاظ آپ نے کیے تو وہ گناہ کبیرہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ خدا کے خلاف گناہ ہے، رائٹ؟ تو جی، کیا آپ کچھ ایسی باتوں کا احاطہ کرنا چاہیں گے کہ جو آج امیڈیٹلی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ پینیڈیمک دور جو ہے یہ ایک بہت بڑی وارننگ لگ رہی ہے۔ فاتح میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، آپ کے اس کویسچن کو میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ کے اور اس کو ریپلائی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بات یہاں پر آ جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں اور جو کلام مقدس میں سے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ خداوند کے، جیسا کہ اپنے رسولوں کا ذکر کیا، خداوند کے یسوع کے شاگردوں کا ذکر کیا انکلوڈنگ پالوس رسول کے، اور ایونز کے لوکا شاگردوں میں شامل نہیں تھا، مرکز نہیں تھا۔ آگے چل کر ہم یعقوب کا خط دیکھتے ہیں، وہ مسیح خداوند کے اپنے، اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم روح میں ایک ہوں، جب ہم تعلیمات اسی صورت میں دیکھیں، یہ جسم جو ہے نا، اس جسم کی خوراک کیا ہے؟ گناہ۔ یہ جسم گناہ مانگتا ہے، تو جب یہ اس طرف جاتا ہے تو گناہ کی ڈیفینیشن جو بائبل مقدس کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ تو جب ہم خدا یسوع کی ذات کے علاوہ چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، اگر ہم اس کو اس کی جگہ پر پرائیورٹی رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ بدعتوں کا اور کلیشز کا ہونا بہت ضروری ہے، لازماً ملزوم ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم روح میں اگر ہم ایک ہو، اگر ہم یہ کریں کہ خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے، تو خدا کا پاک روح جو زندہ خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں میں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سینکڑوں سالوں میں، ہزاروں سالوں میں لکھا گیا، لیکن خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا، اس لیے سب کچھ ایک ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہیں کہ وہ ایک پیج پر ہے۔ لیکن اگر ہم، اور اسی طرح رسول بھی جو تھے
خدا کے شاگرد جو تھے وہ ایک پیج پر تھے اور وہ ایک چیز کے گرد گھومتے تھے، اور ان کو سنبھالنے والی، ان کے ایمان کو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان کے ایمان کو سنبھالنے والا جو تھا وہ خدا کا پاک روح تھا۔ آج ہم، خدا مجھے معاف کرے اگر میں خدا کے حضور میں گستاخی کروں، لیکن میرے ارد گرد مجھے نظر آتا ہے کہ ہم خدا کو انسٹرکشن دیتے ہیں، ہم خدا سے اپنی مرضی کی نعمتیں مانگتے ہیں، تو مجھے یہ دے تو میں تیری خدمت کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ بابا اگر آپ جا کر وہاں نعمتیں دیکھیں خدا کے کرنتھیوں کے خطوط میں، وہاں پر مجھے جو سب سے اچھی نعمت جو مجھے ذاتی طور پر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مددگار کی نعمت، ہیلپر، کیا خوبصورت نعمت ہے، اس کی ڈیفینیشنز میں، اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں، لیکن یہاں پر مددگار کی نعمت لینا جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی بات۔ تو جب اگر خدا کی روح کی ہدایت سے ہم نہیں چلیں گے تو پھر یہ ڈیفرنسز ہونے لازمی ہیں، جو کہ خدا کو پسند بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہ آپ نے روح القدس کا یعنی مددگار کا جو حوالہ دیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ہماری مدد کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ایک انسان خود ایک معیار اپنا کہ اگر تم خداوند مجھے یہ دے گا تو میں تیرا یہ کام کروں گا، تو وہاں پہ جب انسان خدا کی مرضی کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر کیا واقعات جو ہیں وہ کیا سچویشن جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے، یا کوئی بائبل میں سے ایسا ایکسپیرینس یا موجودہ زندگی میں آپ کے سامنے آیا ہو؟ دیکھیں موجودہ زندگی میں تو بہت سی اگزامپلس ہیں، لیکن میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اور کیا پتہ میری ذات میں کتنی زیادہ جو ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں ہیں جو آف کورس۔ روزانہ کی بیس پر خدا جو ہے وہ مجھے معاف کرتا ہے، خدا مجھے بخشتا ہے، میری غلطیوں کو اگنور کرتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں رسول الکمال میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حنانیہ اور سفیرہ کا جو واقعہ ہے وہ میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم خداوند کو ایک دفعہ ٹھہرا لیا سب کچھ، تو پھر سب کچھ اس کا ہے، ہمارے ذات سمیت، ہماری روح، بدن اور جان سمیت سب کچھ اس کا ہے، پھر ہم اس میں سے سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کو، اور اگر ہم اس میں سے کچھ آمیزش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے، اس کے پاک روح کے گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حنانیہ کا اور اس کی بیوی کا کیا حال ہوا؟ تو بات ایسی ہے کہ جب اس کی اس ایمان میں، یہ ایمان میں آمیزش ہو جاتی ہے جب، تو پھر آمیزش تو ظاہر ہے اس میں تو ملاوٹ تو خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتی، ناقابل قبول ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب ایک مسیحی جو ہے وہ بیپٹائزڈ ہو گیا، اس نے خداوند کو قبول کر لیا، وہ چرچ آتا ہے، ہولی کمیونین لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص کا ایک اپنا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو عہد اس نے ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ باندھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ باندھا ہے، تو اب دوسرا سٹیپ اس کی عام لائف ہے جو اس کے پروفیشن کے حوالہ سے آتی ہے۔ اب کیونکہ ہر شخص تو پادری بن نہیں سکتا، ہر شخص نہ ڈیکن بنتا ہے، نہ ایلڈر بن سکتا ہے، نہ ہی اب کیا اس کے اپنا جو پروفیشن ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایماندار اور سچا انسان اور صحیح طریقے سے خداوند کی مرضی سے 100% کام کرنے ہی سے کیا وہ ایمان میں مضبوط رہے گا یا جڑا رہے گا جو اس نے خداوند کے ساتھ عہد کیا ہے، یا اگر وہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے کام میں بھی ہیرا پھیری کرتا ہے یا کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک بات ہے یا نہیں ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں سر، یہاں پر دو چیزیں میں نے آگے بھی بیان کی ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز کی ہے، میں اس کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک ہے ہولی ٹرینٹی جس کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ایک ٹرینٹی ہمارے اندر ہے، یعنی ہماری روح، جان اور جسم۔ جسم۔ اب روح جو ہے، اب جب ہم خدا کے اس نجات بخش کلام کو قبول کرتے ہیں، خدا یسوع کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کو دے دیتے ہیں، ہم ڈیووٹڈ ہو جاتے ہیں، اب پھر ہم ہمارے نہیں رہے،
ہم یسوع کے ہو جاتے ہیں تو ہماری روح مکمل طور پر خدا کے پاک روح کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے. اب بدن اگر کبھی موقع ملا یا آنے والے پروگرامز میں جو ہے میں اس ٹرینٹی کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ خدا نے مجھے اس سے بہت زیادہ بلیس کیا ہے. اور جب ہم اس جسم میں ہیں تو اس جسم کے ذریعے ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اور ہماری روح کا ہماری خدا روح کے ذریعے خدا روح القدس کے ساتھ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ جسم جب دنیا میں ہے تو اس کی خواہش، اس کی غذا جو ہے وہ گناہ ہے، اس کی ڈائٹ گناہ ہے. اب بات ایسی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو خداوند پاک روح کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور ہم اپنے اندر خدا کے پاک روح کو جو ہے وہ باس بنا لیتے ہیں، اور ہم اس کے آگے چلتے ہیں. تو پھر ہر چیز کی توفیق، میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ خدا پاک روح دیتا ہے. وہ بتائے گا ایک نہ ایک مرتبہ، وہ ضرور بتائے گا، میں بار بار بتاتا ہے لیکن کم سے کم ایک دفعہ ضرور بتائے گا کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے. آپ سو بھی رہے ہوں گے تو خدا کا پاک روح جو ہے آپ کی روح جو ہے وہ ہماری روح خدا کے روح کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ستائش اور پرستش کر رہی ہوگی. اب یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ایمان میں اس کو ایمان کا گفٹ ملا ہے اور وہ بڑی ایمانداری سے چل رہا ہے، لیکن فار سم ریزن وہ ایمان میں کمزور ہو گیا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اب ایسے شخص کے لیے کیا کوئی خدا کے نظام کے مطابق کیا کوئی دوسری اپرچونٹی ہوتی ہے یا نہیں، کہ وہ بس ایک دفعہ تو بس ڈن؟ میں اسی کو بائبل مقدس میں سے دیکھوں گا. پطرس کو خدا نے دوسرا موقع دیا، اس نے تو سامنے خدا یسوع کا انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے کہا کہ یسوع نے کہا اس پتھر ہی پر میں اپنی چٹان بناؤں گا، اس چٹان ہی پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو سب کچھ تو ہمیں کلام مقدس میں سے ملتا ہے، ہمیں تو باہر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بشرطیہ کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، یعنی یسوع کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے. ہم کتنا خدا کے پاک روح کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرے، ہر پہلو کو کنٹرول کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پتر اور پھر پالوس رسول، اس نے تو شہید کیا، مسیحوں کو مارا، قتل کیا، قاتل تھا، وہ مرڈرر تھا. لیکن دنیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کلیسیا ہے اس میں پالوس رسول کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کی خدمت کا جو خداوند نے اس سے لی، جو اس روح القدس نے اس سے لی، تو اس کی بہت 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 بڑی خدمت ہے اس کی. تو خدا نے اسے معاف کیا، پطرس رسول کو معاف کیا، اور لوگ ہیں، بہت سی ایگزامپلس ملتی ہیں ہمیں. جب آپ ڈاکٹر صاحب آپ جب معافی کی بات کر رہے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارے لیے کہ تو اپنے دشمنوں کو 7 کی بتا تو 70 دفعہ معاف کر، رائٹ؟ جی سر. اب اسی حوالہ سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا آپ، میرے خیال میں خدا تو ہمیں 70 سے کہیں زیادہ دفعہ معاف کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر میں ذاتی ایک بات اس کے بارے میں اگر میں کرنا چاہوں تو شاید اس سے میں اس چیز کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تو کیا کر رہا ہے، یعنی ایک نیکی اور تو اگر ہم نیکی کا یا اچھے کام کا ریوارڈ کی امید رکھیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. میں ذاتی طور پر جو میری اپنی وہ یہ ہے کہ میں ریورس میں کبھی کسی سے کچھ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت اچھے کام کرتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ میں ریورس میں کسی سے کچھ امید نہیں رکھتا. جو کچھ کرو خداوند کے لیے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. میرے لیے یہ ایک بہت بہت بڑا پلر ہے. تو باقی پھر وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ پیر جانے اور مرید جانے، میرا خداوند جانے اور میں جانوں. صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب آج کی ساری گفتگو جو ہے اس کو آپ کیسے، اس کا کنکلوژن آپ کیا کہیں گے؟
اس کا کنکلوژن میں اسی طریقے سے دیکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حوالہ جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ جی گو اہیڈ۔ رومیو کا خط 10ویں باب کی 9ویں آیت کرنا چاہوں گا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کیونکہ راست بازی کے لیے دیکھیں بہت امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے کہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے۔ تو راست بازی کے لیے خدا کے حضور میں جو ہے وہ ایمان لانا، ایمان کے بغیر راست بازی نہیں ہے اور اقرار کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جی ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اتنا ٹائم نکالا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ایمان کی متعلق ہم نے باتیں سیکھیں، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو گولڈ آپ پسند کرتے ہیں، پہنتے ہیں، اتنی مہنگا اس کو خریدتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر ایک سے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے ایمان جو ہے۔ کاش کہ ہم اس کو حاصل کر لیں، کاش کہ ہم اس پر چل پڑیں، یہی ہماری میراث ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ایمان کے بارے میں خداوند نے کہا، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم خداوند کو حاصل کرتے ہیں۔ سو خداوند کرے کہ ہم سب ایمان میں اسی قدر چلیں کہ یہ تپائے ہوئے سونے سے کیونکہ کہیں زیادہ بیش بہا مہنگا ہے۔ اب آپ اس کی کیلکولیشن آپ خود کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیجئے۔ خداوند نے چاہا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ونس اگین ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی۔ خدا حافظ۔